الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، یہ سورہ ناس، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دوں. جب بھی پڑھیں ترجمے کو پیش نظر رکھ کر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں. قل، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یعنی کہو، اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں یا اللہ تیری، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں برب الناس، لوگوں کی رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس شیطان، یہ اس کا نام ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، مخفی کلام جو کان سے سنائی نہ دے، پوشیدہ بات جو دل میں ڈالے، ہمیں محسوس تو ہو، پتہ تو چلے کہ دل میں یہ خیال آیا، دل میں یہ بات آئی، یہ شیطان ڈالتا ہے. اس کو بولتے ہیں وسوسہ، مخفی بات. وہ کون ہے؟ الخناس، پیچھے ہٹنے والا. جیسے اللہ کا ذکر کرے وسوسہ آوے، آدمی کو پریشان کرے، اللہ کا ذکر کیا فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جیسے غافل ہوا فوراً وسوسہ ڈالا، سونڈ مارتا رہتا ہے دل پر، نفس میں، نفس کو ابھارتا رہتا ہے. یہ معنی خناس. کون ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. اس سے پتہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے جنات بھی ہے، اور جنات میں شیاطین اور اسی طرح انسان. یہ ترجمہ ہو گیا.
अब मैं ये समझा रहा हूं, देखो छोटी सी सूरत है लेकिन अन्नास को 5 मर्तबा बयान फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहला जो नास है बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, रब तरबियत करने वाला। तो तरबियत की जरूरत आमतौर पर बच्चे को पड़ती, इसकी परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं। तरबियत छोटा हो, तरबियत करके परवरिश करके इसको बड़ा किया जाए, तो ये बच्चों को जरूरत पड़ती है। इसलिए पहला जो अन्नास है इससे बच्चे मुराद है, और फिर बाद में वो बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है। इसको जरूरत पड़ती है बादशाह की। पहले वो माँ बाप को असल समझता है अपनी तरबियत के एतबार से कि सब कुछ मेरे माँ बाप ही है। खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, कोई भी जरूरत पड़ती है माँ बाप को पुकारता है। तो अल्लाह यूं फरमाते हैं कि सही मानों में तुम्हारे माँ बाप भी तरबियत नहीं करते, तरबियत मैं करता हूं। तो माँ बाप की तरफ नजर न जावे बल्कि मेरी तरफ नजर जावे, इसलिए सबसे पहले रब्बुन नास फरमाया। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो इसकी जरूरत और बढ़ जाती है। बास काम ऐसे होते हैं कि माँ बाप भी नहीं कर सकते, हमें बादशाह के पास जाना पड़ता है, हमें मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है, हमें ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बादशाह भी मैं हूं, कि जब आप नौजवान हो तो उस वक्त बादशाह की जरूरत पड़ती है, तो मैं बादशाह भी हूं। इसलिए डरते रहना, नौजवानी में ऐसे काम मत करना कि जिसके बिना पर कल क़यामत के दिन इसका बदला आपको चुकाना पड़े, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़े। इस बिना पर दूसरे नंबर पर नौजवानों के बारे में फरमाया मलिकिन नास। फिर जब वो नौजवान बड़ा होता है तब इसको पता चलता है कि बास काम तो ऐसे हैं कि बादशाह भी नहीं कर सकता। इसको तजुर्बा हो गया, जब उम्र रसीदा हो जाता है तो उसका दिल इबादत की तरफ माइल होने लगता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इबादत का लायक भी मैं हूं। इस बिना पर उसके बाद फरमाया इलाहिन नास, कि लोगों का माबूद। तो अन्नास से मुराद बूढ़े लोग हैं। पहला अन्नास बच्चे, दूसरा नास नौजवान, तीसरा नास बूढ़े, फिर बाद में चौथे नंबर पर है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। तो कौन से लोगों के दिलों में? नेक लोगों के दिलों में, सालिहीन के दिलों में। जो फासिक फाजिर है इनको वसवसा डालने की जरूरत ही नहीं है। शैतान खुद कहता है मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं, वो तो मेरा भाई है, बल्कि वो मेरा काम करता है जो मेरी जिम्मेदारी है। मैं गुमराह करता हूं लोगों को, तो बात फासिक फाजिर जो है वो भी लोगों को गुमराह करते हैं, तो इसको वसवसा नहीं डालते। याद रखना, जो नमाज नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करता, वो कभी शिकायत नहीं करेगा कि मुझे वसवसा होता है। वसवसा की शिकायत कौन करेगा? जब वो फासिक फाजिर हो, अल्लाह से दूर हो, नमाज से दूर हो, मस्जिद के माहौल से दूर हो, तिलावत नहीं करता, फिर इसने तिलावत शुरू कर दी, उसका दिल माइल होने लगा अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ, और वो तौबा करने लगा, अब वसवसे शुरू हो जाएंगे। क्यों? शैतान कहेगा ये तो मेरे हाथ से छूट गया, अब ये तो अल्लाह वाला होने लगा, अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगा। इस बिना पर ऐसों को वसवसा डालता है। पत्थर उसी दरख्त पर गिरते हैं जहां फल होता है। तो शैतान उसी को वसवसा में मुब्तला करता है जो नेक बनना चाहता है या नेक काम करता है, नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है और ईमान वाला जो होता है, इसको वसवसा डाल दे। काफिरों को कोई वसवसा नहीं, वो हम अगर बयान भी करें तो वो तस्लीम करने के लिए भी तैयार ना, कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये सब क्या है, कौन कहता है, तो इनको वसवसा नहीं डालता। तो चौथा जो है अन्नास, इससे सालिहीन मुराद है, नेक लोग मुराद है। और पांचवा अन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, कौन वसवसा डालता है? जिन्नात और लोग। तो वो कौन से लोग? जो गुनहगार हैं, फासिक फाजिर हैं। तो दुनिया में 5 ही किस्म है, या तो बच्चा होगा, नौजवान होगा,
برا ہوگا, صالح ہوگا, یا تو فاسق فاجر ہوگا. تو پانچوں کا ذکر اتنی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا. یہ تصور کر کے پڑھو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, شیطان کبھی وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے نفس کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی سونڈ نکالی ہے, اور نفس یاد رکھنا لذت کا طالب ہے, ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہے, اور شیطان یہی چاہتا ہے. دونوں کا اتفاق ہو گیا, دونوں کا اتحاد ہے, کیونکہ دونوں کے مقصد ایک ہے. نفس بھی یہ چاہتا ہے مجھے شہوت میں مبتلا ہونا ہے, مجھے لذت چاہیے, اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح گناہ کو مزین کر کے اس کو گمراہ کرتے رہے. نفس کسے کہتے ہیں مان, وہ میں آپ کو مختصر سناؤں. انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے جسم اعضاء, اور اس میں ایک روح ہے. روح کا تعلق پورے بدن سے ہے. ہماری آنکھیں کام کر رہی, کیوں؟ اس میں روح موجود ہے. کان سن رہے, کیوں؟ اس میں روح موجود ہے. کان کی روح نکل جاوے سننا بند ہو جاوے, آنکھ کی روح نکل جاوے دیکھنا بند ہو جاوے. ہر چیز کی روح ہوتی ہے. ہاتھ کی اگر روح نکل جاوے ہاتھ شل ہو جاوے, پیر کی روح نکل جاوے پیر اپاہج ہو جاوے, کام نہ کرے. اسی طرح ہر چیز کی روح ہے, پورے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. روح جو ہے, مکہ والوں نے پوچھا تھا کہ یہ روح کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں روح کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کہہ دو محمد قل الروح من امر ربی, قل کہہ دو محمد الروح میرے رب کا حکم ہے. 4 مہینہ بچہ پیٹ میں تیار ہوتا ہے, پورا بدن تیار ہو گیا, 120 دن ہو جاتے ہیں, فوراً اللہ کا حکم آتا ہے, اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے, وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. کرنٹ ہے, کرنٹ. لائٹ جب نہیں ہوتی سب بند ہے, جیسی لائٹ آئی اسی سیکنڈ پنکھا بھی چالو ہے, بلب بھی چالو ہے, ایئر کنڈیشن بھی چالو, سب چالو. تو روح اللہ کے حکم سے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے بھی پتا نہیں, یہ میرے رب کا حکم ہے, بس کرنٹ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا فرمایا, یہ ہے تخلیق, اور پھر بعد میں جس مقصد کے لیے جسم کو پیدا فرمایا اس مقصد میں اس کو چالو کر دینا, یہ ہے روح, یہ ہے حکم اللہ کا. ایک ہے خلق, ایک ہے امر. کلام مجید میں دونوں ہیں, الا لہ الخلق والامر. سن لو کان کھول کے, یہ معنی اللہ عربی کا, کان کھول کے سن لو, اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم کرنا ہے. پیدا تو کر دیا, اب اس کو چالو کرنا ہے. مشین بنا تو دی, لیکن اس کو چالو کرنا ہے تو سوئچ آن کرنا پڑے گا, کرنٹ چھوڑنا پڑے گا تو مشین چلے گا. ورنہ کروڑوں کا مشین ہے, کرنٹ نہیں ہے, مشین نہیں چلے گا. کتنی بڑی گاڑی ہے, لیکن اس کے اندر اگر ڈرائیور نہیں ہے, چالو نہیں کیا اس کو, تو گاڑی نہیں چلے گی, ٹرین نہیں چلے گی, ہوائی جہاز نہیں چلے گا. تو اسی طرح انسان کو بنایا, اب بنانے کے بعد اس میں روح چھوڑی, اس کو بولتے ہیں امر. تو ایک ہے خلق, ایک ہے امر, یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. الا لہ الخلق والامر. تو انسان کے بدن میں ایک روح ہے, اور روح کا تعلق عالم علوی سے ہے. یاد رکھنا, بہت باریک بات, لطیف بات یاد آئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اہل معرفت نے اس بات کو بیان فرمایا، ہما شما تو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بغور سننا، یاد رکھنا اس بات کو۔ روح کا تعلق عالم علوی سے ہے، اوپر والے عالم سے، اوپر سے آتا ہے براہ راست اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم آ گیا، بدن میں روح آ گئی، بدن حرکت کرنے لگا، سب کچھ، آنکھ دیکھنے لگی، زبان بولنے لگی، ہاتھ حرکت کرنے لگا، پیر چلنے لگا، پیٹ ہضم کرنے لگا، سب کچھ اوپر سے حکم آ گیا، روح کو پھونک دیا۔ تو روح کا تعلق عالم علوی سے ہے، اوپر سے ہے، اور جس کا تعلق اوپر سے ہو، عالم علوی سے ہو، وہ اخلاق حسنہ کا معدن ہے، منبع ہے۔ اس کے اندر کوئی غلاظت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نجاست ہو ہی نہیں سکتی، کوئی رذیلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا تعلق عالم علوی سے، براہ راست اللہ سے ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ بہترین ہوتی، عمدہ ہوتی۔ اس بنا پر علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا معدن، اخلاق حسنہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ روح سے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اور اخلاق رذیلہ، برے اخلاق جتنے بھی ہیں، غصہ ہو، شہوت ہو، گالی بولنا ہو، غضب ہو، غیبت ہو، برا چاہنا ہو، بغض ہو، عداوت ہو، زنا ہو، چوری کرنا ہو، فریب دینا ہو، خیانت کرنا ہو، جتنے بھی رذائل ہیں، ستانا ہو کسی کو، یہ جتنے بھی رذائل ہیں، اس کا تعلق نفس سے۔ یاد رکھنا، دو چیزیں میں نے بیان کی، ایک ہے روح، اخلاق حسنہ کا منبع، جہاں سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، منبع یعنی چشمہ، جہاں سے پانی نکلتا ہے، جہاں سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، وہ روح ہے۔ کیوں؟ روح کا تعلق عالم علوی سے، اوپر سے، براہ راست اللہ سے، وہ بھی میں نے سمجھا دیا کلام مجید سے۔ اور نفس کا تعلق عالم سفلی سے ہے، نیچے والا عالم سے، زمین سے۔ وہ کس سے پیدا ہوتا ہے معلوم؟ نفس۔ اس کا نام روح انسانی، صحیح معنوں میں انسان کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس اخلاق ہو۔ بغور سننا، ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کے اندر انسان کے اخلاق نظر نہیں آتے، جانور جیسا ہے، بالکل جاہل، جھٹ، سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس کو چاہا مار دیا، جس کا چاہا لے لیا، کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، بس اپنا پیٹ بھرنا، اپنا مقصد پورا کرنا۔ یہ انسان نہیں ہوتا، یہ جانور ہوتا۔ اس سے پتا چلا کہ اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ روح سے تعلق ہے، اور برے اخلاق عالم سفلی سے اس کا تعلق ہے، وہ نفس سے اس کا تعلق ہے۔ نفس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ روح حیوانی۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا۔ اوپر سے جو روح آئی اس کو بولتے ہیں روح انسانی، صحیح معنوں میں انسان وہ ہے۔ وہ روح اگر ہے ہمارے بدن میں تو انسان زندہ ہے۔ انسان مردہ کب کہا جاتا ہے؟ اس روح کو جب اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جہاں سے آئی وہاں واپس کر دیتے ہیں، جس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ روحوں کا عالم وہ الگ ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ارواح ہے۔ عالم ملکوت الگ ہے، عالم جبروت الگ ہے، عالم لاہوت الگ ہے۔ یہ سب عالم ہیں، اللہ نے بنائے۔ تو وہ عالم ارواح ہے جہاں روحیں جمع ہیں۔ یہ تو جسم ہے، اس کا تعلق تو زمین سے۔ اسی بنا پر جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے یہ جسم مٹی بن جاتا ہے،
ذرات ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا، یہاں تک کہ بعد میں ہڈیاں بھی سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، روح تو پہلے سے چلی گئی آسمان کے اوپر عالم ارواح میں۔ اور یاد رکھنا مسلمان اور مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، کافر کی روح کو اللہ تعالیٰ نے سجین میں رکھا ہے اور سجین نیچے ہے، پہلے سے جہنم میں۔ لیکن عجیب بات، جس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے تو بدن کو جو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بدن کو جب راحت ملتی ہے تو روح کو بھی راحت ملتی ہے۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ قبر میں عذاب بھی ہے اور جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے نیک عمل کا۔ قبر سے شروع، آپ کہیں گے روح تو ہے نہیں، لیکن یاد رکھنا روح کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ یہ کیسا ہے معلوم؟ بغیر سننا میں مثال دو۔ آدمی جب سو جاتا ہے، النوم اخو الموت، سونا موت کا بھائی ہے، یعنی موت ہی ہے گویا۔ مردہ اور سونے والا یکساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ سونے والا سانس لیتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کروٹ لی، مچھر نے کاٹا، کھٹمل نے کھاٹا، ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی تو سنائی بھی دیتا ہے بعض مرتبہ، لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے آپ باتیں کرو، اگر وہ نیند میں ہوگا صبح میں آپ کہنا تیرے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ ہم نے باتیں کی، وہ کہے گا مجھے تو پتا ہی نہیں۔ ہاں اتنا پتا چلنا کوئی آواز ہے۔ تو مردہ اور سونے والا دونوں یکساں ہیں۔ کیوں معلوم؟ اس کی وجہ روح انسانی سوتے وقت سفر کرتی، پھرتی رہتی ہے دنیا میں، اسی بنا پر تو خواب آتا ہے۔ آپ نہیں کہتے میں مکہ میں تھا، آپ کی روح مکہ پہنچی۔ اور عجیب اللہ تعالیٰ نے کیسا تعلق رکھا ہے معلوم؟ آنکھ کھلی 1 سیکنڈ میں روح مکہ سے یہاں جائے گی، فوراً آپ کو احساس پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام اگر آپ سوچیں نا، سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو کب سے بنایا ہے ایسا نظام؟ تو اللہ کو پہچانے، یہی تو اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کا نظام دیکھو۔ تو دیکھو جب آدمی سو جاتا ہے تو روح حیوانی باقی رہتی ہے، روح انسانی سفر کرتی ہے۔ روح حیوانی کا مطلب کیا؟ سانس چالو ہے، حرکت چالو ہے، کوئی تکلیف ہوئی محسوس ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے بعض مرتبہ، لیکن بعضوں کی نیند تو اس کے سامنے ڈھول بھی بجاؤ لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی بھی نہیں ہوتی ہے بعضوں کی۔ ایسے واقعات ہیں کتابوں میں عجیب و غریب۔ آگ لگی ان کے چارپائی کو، جل گئی لیکن وہ نہیں بیدار ہوئی، ان کو جب محسوس ہوا تب بیدار ہوئی۔ بارش میں بھیگ گئے پورا گدا اور وہ بھی پورا بھیگ گئے لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ بعضوں کی نیند ایسی، ارے بعض تو ایسے سوتے تھے 3 دن کے بعد اٹھتے تھے، سو گئے 3 دن کے بعد۔ اب ان کو پوچھا کب سوئے تھے کہ صبح میں بہت جلدی اٹھا، 3 دن ہو گئے۔ بعضوں کی نیند ایسی ہے، اتنی غفلت والی، سمجھے یا نہیں؟ شیطان سلاتا ہے اس طرح، غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نیند کی حالت میں ہمارا بدن جو حرکت کرتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ ہے روح حیوانی، اسی کو بولتے ہیں نفس۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شیطان کی نفس کے ساتھ دوستی ہے، جیسی ویسی نہیں، زبردست جڑوا بھائی ہیں دونوں کو یہاں۔ بلکہ نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو، اور نفس کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں۔ یہ عجیب بات، نفس کو اگر گناہ میں مبتلا کرنا ہے، نفس کو اگر انسان کو گناہ میں مبتلا
مبتلا کرنا ہے، شیطان کی ضرورت نہیں، شیطان کو نفس کی ضرورت ہے. جب تک نفس کا ساتھ نہیں ہوگا شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. نیک لوگ اللہ والے جو ہیں، شیطان ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس شیطان ہوتا ہے، لیکن کیوں گناہ میں مبتلا نہیں کرتا؟ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، نفس کو خوب رگڑا ہے، نفس کو بالکل قابل بنایا اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا، اور آخرت کا دل دادا بنایا کہ مجھے مرنا ہے، جواب دینا ہے. ہر وقت استحضار رہتا ہے، کوشش کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے. مجاہدہ یعنی جو رذیلہ اخلاق، رذیلہ برے اخلاق ہیں، ایسی اصلاح کرنا کہ برے اخلاق نکل جائے اور اچھے اخلاق پیدا ہو، اس کے لیے ریاضت کرنا. ایک کو بولتے تخلیہ، ایک کو بولتے تحلیہ. مجھے معاف فرمانا، آپ کہیں گے کیا کلام کر رہے ہیں آپ، کیا کریں، صورت ایسی ہے تو مجھے کلام بھی کرنا پڑے گا. یہ سب علمی باتیں ہیں، لطیف باتیں ہیں، سمجھ میں تو آتا ہے. ہاں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ہاں، یاد رکھنا، بہت لطیف باتیں ہیں. تو نفس جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں روح حیوانی. اور جو اصل روح اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہم زندہ سمجھے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں روح انسانی. اب بغیر سننا، میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے جو روح آئی ہے یہ مذکر ہے، میل ہے. قل روح من امر ربی، اس کو مذکر استعمال ہوتا ہے. اور نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، فیمیل. تمام کا اتفاق ہے علماء نحویین کا کہ نفس کا جب اطلاق ہوتا ہے، نفس بولا جاتا ہے، تو عربی زبان میں مؤنث ہے. اور میں نے آپ سے کہا بغور سننا، جو دل ہوتا ہے نا، دل کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ہے دل. اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش کی صلاحیت رکھی ہے. وہ خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے کس چیز کو، چاہے بری ہو چاہے اچھی ہو. یہ خواہش کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے میں جو رکھی ہے، اس خواہش کو بولتے ہیں نفس. نفس کا باقاعدہ گوشت کی شکل میں وجود نہیں ہے. یہ جو ظاہر میں دل جو ہے نا، دل یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے. آپ اس کو کھول کے دیکھو گے، بیچ میں کوئی جگہ نہیں، پورا گوشت ہے. لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رکھی ہے، ایسی خواہش، ایسی وسعت ہے کہ اللہ بھی آ جاوے. اللہ فرماتے ہیں 7 سمندر مجھے نہیں سما سکتے، 7 آسمان مجھے نہیں سما سکتے، 7 زمین مجھے نہیں سما سکتے، لیکن مومن کا دل ایسا ہے وسیع کہ اس میں آ سکتا ہوں میں. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خواہش، وہ چاہت. اور چاہت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں، آنکھوں میں نہیں، منہ میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، پیٹ میں نہیں، دل میں. اسی لیے دل کی قیمت ہے. اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے بدن انسانی میں بادشاہ بنایا. بادشاہ ہے یہ، اس کا وزیر ہوتا ہے، دماغ اس کا وزیر ہے. اور جہاں حکومت ہوتی ہے، جہاں بادشاہ و وزیر ہو، وہاں خادمین بھی ہوتے ہیں، رعیت بھی ہوتی ہے، ملازم بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا بدن خادم کے طور پر رکھا. آنکھوں سے آنکھوں کا کام، کان سے کان کا کام، زبان سے زبان کا کام، پیٹ سے پیٹ کا کام، ہاتھوں سے ہاتھوں کا کام، انگلیوں سے انگلیوں کا کام، یا اللہ، پیروں سے پیروں کا کام.
یہ حکومت ہے پوری بدن. ایک چھوٹا سا عالم ہے. جس طرح دنیا عالم ہے اس میں بادشاہ کی ضرورت, وزیر کی ضرورت. وزیر یعنی منسٹر, عربی لفظ ہے وزیر, منسٹر, نیتا, منتری. تو اسی طرح یہ دل بادشاہ ہے, دماغ وزیر ہے, اور پورا بدن اس کے خدام ہے. سب کچھ دماغ میں آتا ہے. دل میں تو سوچ لیا بس مجھے ڈاکٹر بننا ہے, بس اتنا خیال آ گیا. یہ ہے دل کا خیال. اب دماغ سوچے گا کیا کرنا ہے دل ڈاکٹر بننے کے. کیوں؟ دل نے, بادشاہ نے کہہ دیا, دماغ کو کہہ دیا مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اب دماغ سوچے گا مجھے کہاں تعلیم حاصل کرنی ہے, مجھے کیا کرنا ہے, کیسے تعلیم حاصل کرنا ہے, کیسے عبض کرنا ہے. سب کچھ دماغ کرتا ہے. اور دماغ میں جب آ گیا, ہاتھ پہ تیار, آنکھیں تیار, کان تیار, زبان تیار, کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا. یہ ہے حکومت. ہاں تو دل جو ہے اس میں تو خون پمپنگ ہوتا ہے, لیکن سب کچھ دل ہی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے سارا مدار دل پر ہے. دل کی اصلاح ہو گئی پورے بدن کی اصلاح. دل بگڑ گیا فاسد, پورا بدن فاسد. دل ہمارا ظاہر طور پر چل رہا ہے تو انسان چل رہا ہے. دل بند ہو گیا انسان ہو گیا. ذرہ برابر کچرا آ جاوے گیا, بلاک ہو جاتی ہے نا نسیں, تھوڑا سا کچرا. اور ہمارے آنکھوں میں کتنا کچرا, کوئی اثر نہیں. ہمارے منہ میں کتنا, کوئی اثر نہیں. پیٹ میں کتنا بڑا, کوئی اثر نہیں. دل ہے اتنا نازک ہے. ہاں تو یہ جو دل ہے نا, اللہ تعالی نے اس کے اندر خواہش رکھی. خواہش کس کی؟ اچھی چیزوں کی بھی, بری چیزوں کی بھی, گناہ کی بھی, نیک عمل کی بھی, ہر ایک کی خواہش ہے. اب ہمارے اوپر مدار ہے, اصلاح کرو گے تو پھر اچھی خواہش پیدا ہوگی, اصلاح نہیں کرو گے بری خواہشیں پیدا ہوگی. جاؤ دیکھ لو دنیا میں, بالکل ہمارے سامنے ہے نقشہ. تو یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے, اب نفس کے اندر یہ خواہش, دل کے اندر یہ خواہش, کیا تعلق دونوں میں؟ علماء فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے لوہ چمبک, میگنیٹ, مغناطیس. مغناطیس لوہے کو کھینچتی ہے, لکڑی کو نہیں کھینچتی, ربر کو نہیں کھینچتی, کپڑے کو نہیں کھینچتی. کیوں ایسا؟ اللہ نے رکھی ہے یہ کشش. آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ دونوں میں کیا نسبت ہے. مغناطیس اور لوہے میں معلوم نہیں کیا ہے کہ لوہے کو کھینچتا ہے, لکڑی کو نہیں کھینچتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اسی طرح یہی جو قلب گوشت کا لوتھڑا ہے, اسی کو پتا چلتا ہے. ہاتھ بھی تو گوشت ہے, پیٹ بھی تو گوشت ہے, ان کو کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ سمجھنا بات. یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دونوں میں رکھی ہے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھنا, کتنی باتیں ایسی ہیں کہ انسان جاہل ہے, اس سے اللہ ہی جانتا ہے. جو کچھ علم دیا گیا آج تک دنیا میں, جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں, جتنی کتابیں لکھی گئی, یہ سب کچھ مل کر کتنا ہے پتا آپ کو؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. قلیل ہے تو کثیر کتنا ہوگا اللہ کا. ساری دنیا کے علوم کو جمع کرو, کتنی ڈگریاں ہیں, کتنے فنون ہیں. یونیورسٹی میں دیکھو کتنے شعبے ہیں الگ الگ. اللہ اکبر. انجینئرنگ کا الگ, انجینئرنگ کے کتنے شعبے, ڈاکٹری کا الگ, اور ڈاکٹری میں کتنے.
کامرس اس میں کتنے؟ تو یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں جمع کیا جا رہے ہیں. سائنس اس کے کتنے؟ فلکیات، ریاضی، حیات کتنے ہیں؟ اتنا ہے. کتنا ہے معلوم؟ اس کی میں مثال دوں حدیث سے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، جب کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک چڑیا آئی سمندر میں سے پانی پیا. چھوٹی سی چڑیا کتنا پانی پیے؟ دونوں نے دیکھا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ موسیٰ، یہ چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا، کتنا کم ہوا؟ ارے کیسا سوال کرتے ہو؟ کم؟ پتا بھی نہ چلے. لاکھوں چڑیا اس طرح پانی پی پھر بھی پتا کہ بس اللہ کا علم سمندر ہے، پوری دنیا کا علم جو چڑیا نے پانی پیا اتنا ہے. پھر کوئی دعویٰ کرے علم کا، بڑائی کا، میں کچھ ہوں، میرے پاس علم ہے، اللہ کو پسند؟ بالکل پسند نہیں ہے. یاد رکھ، چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکٹر بنا، کچھ نہیں اللہ کے سامنے. کتنا بڑا عالم علامہ بن جائے، کچھ نہیں اللہ کے سامنے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیل بھی ہے ہمارا علم، اور اس میں بھول بھی کتنے گئے. کسی کو بھی پوچھو، مجھے خود پوچھو نہیں کہ مجھے کتنا یاد ہے. میں نے جتنا پڑھا اتنا یاد نہیں. میں نے تو بہت پڑھا الحمدللہ، لیکن یاد نہیں. تو ہمارا علم قلیل بھی ہے، علیل بھی ہے، بیمار ہے، بھولا ہوا ہے. تو ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ جو قلب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے. اب خواہش اور گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ کیا نسبت؟ کوئی نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا نا، جاہل ہے. یہاں سے بات چلی، یہ بات کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کتنے علوم سے ہم ناواقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قصداً ایسا فرمایا تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے اپنی بڑائی کا. تمہیں خود پتہ نہیں ہے اپنے اندر میں روح ہے، روح کا بھی تمہیں تو پتہ نہیں ہے. تم خود خواہش کرتے ہو، خواہش کا خود پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا کشش ہے، دل میں اور خواہش میں کیا نسبت ہے، تمہیں خود پتہ نہیں. تمہیں خود پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، کھانا جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. ہماری ذات کا بھی علم نہیں ہے، تو کائنات کا علم کہاں سے؟ یا اللہ، میں کیا بیان کروں؟ کائنات کی چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے. پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، کوئی گن نہیں، درختوں کو نہیں گن سکتا. جب درختوں کو نہیں گن سکتا، پتوں کو گن سکتا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کتنے پتے. کلام مجید میں کتنے پتے روزانہ گرتے ہیں اس کی تعداد بھی معلوم ہے، اور کتنے پتے نہیں آتے وہ بھی معلوم ہے. پتا تو بڑا ہے، ریت کے ذرات کا علم ہے، پانی کے قطروں کا علم ہے. پوری دنیا میں جو بارش ہوتی ہے، کتنے قطرے بارش ہوئی اس کا بھی پتا ہے، کہاں کتنی ہوئی اس کا بھی علم ہے. یہ ہے ہمارا اللہ. اب تعجب کی بات ہے، ایسے اللہ کو نفسانی خواہش کی خاطر چھوڑ دیں میں ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا؟ یہ مجھے بعد میں سمجھانا ہے کہ بیچ میں نے جملہ کہہ دیا. یہ نفسانی خواہش، ایک خواہش کی بنا پر ایسے اللہ کو چھوڑتے ہو. واقعیت ہمیں خود ڈوب مرنا چاہیے، خود احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دنیا کے خاطر، نفس کے خاطر، معمولی لذت کے خاطر اتنے بڑے اللہ، اتنے پیارے اللہ، اتنے رحیم کریم اللہ، اتنے شفیق مہربان اللہ، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں.
اس نفس کے خاطر، ایک خواہش کے خاطر جنت کو چھوڑ رہا ہوں. یہ بات میں سمجھاتا ہوں، یہ بیچ میں کہہ دیا میں نے ضمناً. تو جو دل ہے اللہ تعالی نے اس میں خواہش رکھی ہے، چاہت، عورت کی چاہت، پیسوں کی چاہت، دنیا کی چاہت، محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، دوست احباب کی محبت، چیزوں کی محبت، دل چاہتا ہے. یہ جو چاہت ہے نا اس کو بولتے ہیں خواہش، اور اسی کو بولتے ہیں نفس. اب سمجھو، اسی کو بولتے ہیں نفس. اور ہمیشہ نفس بری خواہش کرتا ہے، گناہ کس خواہش کرتا ہے؟ اچھی نہیں. اچھی خواہش کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، سدھارنا پڑتا ہے. آپ کہو گے کہ ایسا کیوں بنایا اللہ؟ یہ تو امتحان ہے، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہمیں امتحان کے لیے. دارالامتحان ہے کہ کون اپنے نفس کو سدھارتا ہے، کون اپنے نفس کو سنوارتا ہے، میرے قابل بناتا ہے. میرے قابل یعنی نفس کو سنوارو تاکہ میں آؤں مہمان بن کے. مومن کا دل میرا باغ ہے، باغ کو سنوارو تو میں آؤں گا. اس لیے بھیجا انسان کو، ورنہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. یاد رکھنا امتحان ہے. یہاں جو امتحان میں کامیاب ہوا انعام ملے گا جنت کی شکل میں، اللہ کی رضامندی. عجیب و غریب انعام ہے. کبھی سوچ لیا کرو کہ کیا انعام ہے. واللہ میں کہتا ہوں گناہ چھوڑنا، خواہش پر عمل کرنا آسان ہے، چھوڑنا خواہش پر عمل کرنے کو چھوڑنا آسان ہو جائے. کبھی سوچ لیا کرو، اور خواہش پر عمل کیا کیا سزا ہوگی اس کو بھی سوچ لیا کرو. جہنم کی شکل میں، آگ کی شکل میں ہو، کیسی جہنم خطرناک، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں، غضب کی شکل میں، ذرا سوچ لیا کرو. یہ سب بیچ میں ضمناً کہتا ہوں، یہ ساری تعلیم موجود ہے قرآن حدیث میں. اب سنو، میں پہلے آپ کو نفس سمجھا رہا ہوں. اور نفس کو سمجھانے کی نوبت کیوں آئی؟ شیطان کے وسوسے کو سمجھانے کے لیے کہ وسوسہ وہ کیسے ڈالتا ہے. نفس میں ڈالتا ہے، یعنی خواہش میں. تو نفس اس کو بولتے ہیں روح حیوانی. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے معلوم؟ دنیا کی چیزوں سے، کھانے پینے سے، 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اور یہ 4 چیزیں دنیا کی ہے، زمین کی ہے. اس کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں ہے، اوپر سے نہیں. روح کا تعلق سیدھا اوپر سے ہے، عالم الوی سے ہے. اس کو خوراک کی کوئی ضرورت نہیں، نفس کو ضرورت ہے. یہ 4 چیزیں ہوگی تو نفس زندہ رہے گا. تو یہ روح حیوانی اس کو بولتے ہیں. نفس کو روح حیوانی بولتے ہیں. اور روح حیوانی بنتی کس سے ہے؟ ان 4 چیزوں سے. 4 چیزیں: حرارت، بلغم، سودا، صفرا. یہ 4 چیزیں. بلغم پانی سے، حرارت آگ سے، سودا ہوا سے، صفرا مٹی سے. یہ مستقل وہاں سے، ضمناً میں کہتا ہوں بیچ میں. اس سے روح حیوانی بنتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں خوراک نہ ملے 1 مہینے تک، خواہش پیدا ہوگی کسی چیز کی؟ بتاؤ. یہ جتنے بھی گناہ کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، ہمارے نفس کو ہم نے کھلا کھلا کر بہت تازہ کیا ہے، اس لیے خواہشیں پیدا ہوتی ہے غلط گناہوں کی. اس لیے مجاہدہ کرو، یہ معنی اس کا. اس کو پیٹ بھر کے مت کھلاؤ، سستی کرے گا، سلا دے گا آپ کو نماز کے وقت میں، گناہوں میں مبتلا کرے گا. جو پیٹ بنا ہوا ہوتا ہے نا، اسی کو
सूझती है गुनाहों की। जब पेट खाली होता कुछ नहीं होता, बाजू में लड़की खड़ी होगी ना फिर भी नहीं देखेगा, कोई ख्वाहिशन नहीं है। तो ऐसा बनाओ अपने नफ्स को। हाँ, तो मैंने नफ्स समझाया, ये है रूह हैवानी। और नफ्स को अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है और रूह को अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। अब बगैर सुनना, दोनों का ताल्लुक हो गया। ऊपर से रूह आई, आलम सिफली से नफ्स, दोनों से ताल्लुक हो गया। अहले मारिफत हजरत, आरिफीन हजरत फरमाते हैं, आलम अलवी से जो रूह आई और आलम सिफली की जो रूह हैवानी है, ये रूह हैवानी रूह इंसानी की सवारी है, उस पर सवार। इसी बदन पर तो सवार है ये रूह। बदन ही ना हो तो रूह कहां से? तो रूह इंसानी सवार के मुशाबे है, रूह हैवानी सवारी के मुशाबे है। अब दोनों का ताल्लुक है, दोनों का ताल्लुक, एक है मुज़क्कर एक है मुअन्नस। अब आपको मालूम है जब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जमा होते हैं, आपको मैं समझाने के लिए मैं कहता हूं, दोनों का निकाह करा देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो ऊपर से रूह इंसानी आई और दुनिया की रूह हैवानी, दोनों का निकाह करवा दिया, दोनों को जमा करवा दिया। रूह इंसानी मर्द है शौहर के दर्जे में, रूह हैवानी नफ्स औरत है बीवी के दर्जे में। अब दोनों मिले। रूह इंसानी यूं कहती है नेक अमल करो, अच्छे अखलाक अपनाओ। नफ्स यूं कहता है बुरे अमल करो, गुनाह करो। दोनों में रस्साकशी होती है, जो गालिब आ गया वो अमल वजूद में आएगा। रूह इंसानी रूह हैवानी पर गालिब आई, नेक अमल वजूद में आएगा। रूह हैवानी रूह इंसानी पर गालिब आई, बुरा अमल गुनाह वजूद में आएगा। ये कैसा है मालूम? हदीस में बगैर सुनना किस तरह मैं इंतिबाक करता हूं, तत्बीक देता हूं, जोड़ता हूं, जो कनेक्शन कनेक्ट कैसे होता है वो बताऊं मैं आपको। हदीस में एक यहूदी आलिम ने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है। वो आया कि मैं ऐसे सवाल करूंगा, इसका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर सही जवाब दें तो मैं समझूंगा कि नबी। तो जितने सवाल थे वो सब नहीं बयान करता, एक बयान करता उसमें से। उसने एक सवाल ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि कभी लड़का पैदा होता है कभी लड़की? क्या वजह है? अल्लाह ताला ने जवाब बताया, उसी वक्त सब जवाब दिए थे। फरमाया मियां बीवी आपस में जब मिलते हैं, दोनों का नुत्फा आपस में जमा होता है, तभी बच्चा पैदा हो सकता है। याद रखना, नुत्फा आगे पीछे हो जाए, मिले नहीं, बच्चा पैदा नहीं होगा। चाहे तुम पूरी जिंदगी आपस में बीवी के साथ मुलाकात करते रहो, सोहबत करते रहो, जाहिरी सबब जब तक आपस में नुत्फे नहीं मिलते। कलाम मजीद में इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, हमने इंसान को मिले हुए नुत्फे से पैदा किया। मिले हुए, औरत का और मर्द का दोनों मिलते हैं। जब आपस में दोनों नुत्फे सोहबत के वक्त टकराते हैं तो जिसका कवि नुत्फा होगा दूसरे के नुत्फे पर गालिब आ गया, इसको दबा दिया। अगर मर्द का नुत्फा कवि है और उसको दबा दिया और उससे अगर हमल ठहरेगा, लड़का पैदा होगा।
یہ ظاہری سبب. اگر عورت کا نطفہ غالب آ گیا مرد کے نطفے پر لڑکی پیدا. اب میں ضمناً بیچ میں ایک بات کہتا ہوں, ضمناً بین القوسین کہتے ہیں نا, جو شکایت کرتے ہیں کہ تجھے تو صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہے, قصور عورت کا ہے یا تیرا ہے, اس لیے شکایت مت کرنا. تو کمزور پڑتا ہے, نہیں سمجھے میری بات؟ تو کیوں کمزور ہے؟ عورت طاقتور ہے تیرے مقابلے میں, اس لیے لڑکی پیدا ہوئی. بعض مائیں, ساسو مائیں بہت تانا دیتی ہے, بہت ستاتی ہے, ارے تیرے لڑکے کو کیا ہے, تیرے لڑکے میں کمزوری ہے, ان کو کیوں تانا دیتی ہے بیچاری کو؟ وہ ایک بات الگ ہے, اللہ کی طرف سے مقدر ہے, لیکن ظاہری سبب تیرے لڑکی کی کمزوری ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں, تو کلام مجید میں من نطفۃ امشاج, ضمن ایک بات بھی کہہ دو, مرد کا نطفہ کمر کے نیچے ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کے نیچے. عورت کا نطفہ چھاتی کے نیچے ہوتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے اور اس کا پیچھے سے نکلتا ہے, دونوں جمع, اس لیے اس کو دل لگتی ہے عورت کو, مرد کو جلدی فارغ ہو جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق. یہ کہاں ہے؟ کلام مجید میں, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان. ارے دیکھو انسان کو, مما خلق, کس سے پیدا کیا گیا؟ من نطفہ, نطفے سے. خلق من ماء دافق, دافق کودنے والے نطفے, سرسر نہیں, کودنے والا, اس سے پیدا ہوتا ہے. اس سے پتا چلا سرسر نہیں ہونا چاہیے, بچہ پیدا نہیں ہوتا, تیری کمزوری. کلم ہے دافق, دافق یعنی کودنے والا, اللہ فرماتا ہے. اور یہ کودنے والا نطفہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یخرج, نکلتا ہے, من بین الصلب والترائب, پیٹھ میں سے اور چھاتیوں میں سے, نیچے سے. اللہ فرماتا ہے من بین الصلب والترائب. یہ ضمن میں نے بیچ میں بات کہی. تو روح انسانی سفر کر کے اوپر سے عالم سفلی میں دنیا میں آئی, اور آنے کے بعد اس کی سواری روح حیوانی دونوں کو ملا دیا, دونوں کی نکاح شادی ہو گئی گویا. اب کشمکش ہو رہی ہے دونوں میں. یہ میں نے مثال جو سمجھائی انسان کی نطفے کی, لڑکا اور لڑکی کی, یہ اب یہاں ملاؤ. اب دونوں کی کھینچا تانی ہو رہی ہے, رسا کشی ہو رہی ہے. روح انسانی اگر غالب آ گئی تو اب نماز کے لیے آؤ گے, آپ تلاوت کرو گے, آپ ذکر کرو گے, اور آپ بیان میں آئے. روح انسانی غالب آ گئی. تو روح انسانی جب غالب آ جاتی ہے, نیک عمل وجود میں آتے ہیں. یعنی لڑکا گویا جس کو ہم بڑی نعمت سمجھتے ہیں, اور روح حیوانی جب غالب آ گئی روح انسانی پر, تو برے اخلاق و گناہ وجود میں آتے ہیں. عجیب. دوسری بات فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں, مؤنث کے بارے میں, شاوروہن وخالفوہن, عورتوں سے مشورہ بھی کرو, ان سے پوچھ لو کیا مشورہ, لیکن ان کی مخالفت کرو, اسی میں خیر ہوگی. تو نفس مؤنث ہے, روح مذکر ہے, تو نفس آپ کو مشورہ دے, نفس کی جو چاہت ہو, حدیث سے یوں پتا چلا, ان کی مخالفت کرو, اسی میں خیر ہے. دونوں میں تطبیق سمجھے, یہ مطلب اس کا. تو اب سمجھو, یہ میں نے نفس کو سمجھایا. خواہش دل میں ہوتی, چاہت کسی چیز کے, چاہے اچھی ہو بری ہو,
اس کو بولتے ہیں نفس. یاد رکھنا دل کے اندر ایک جمع ہوا خون ہے, سویدائے قلب اس کو بولتے ہیں, سویدائے قلب, لوتھڑا خون کا جمع ہوا, اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی. یا اللہ خون کا لوتھڑا ہے, کیسی خواہش دیکھو نا. آج کسی کو بادشاہ بننے کی خواہش, اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. کسی کو بڑا مالدار بننے کے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اب اندازہ لگاؤ ہے اتنا. لیکن کیسی خواہش ہے, خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہماری. یا اللہ ایک مکان بنایا, بہترین بنایا, تھوڑی مدت ہو گئی اور دوسری خواہش, کھانا کتنی خواہش, گھومنا تفریح کتنی خواہش, یہ چیز وہ چیز کتنی خواہش, معاف فرمانا یہ عورت وہ عورت کتنی خواہش, اس کو دیکھو اس کو دیکھو, پیٹرن نہیں بڑھتا, خواہش ہی نہیں پوری ہوتی. یہ ہے خواہش. یا اللہ کیسی خواہش, اس کو لگام دینی پڑے گی. تو نفس تو یہی چاہتا ہے, شیطان نہیں چاہتا ہے. شیطان باہر سے آیا, نفس اندر کا ہے. یہ تو قریبی دشمن ہے, شیطان باہر کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارے شیطان کی کیا فکر کرتے ہو, تمہارے دو پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے سارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے نفس. آدھا ادو بھی کبھی جنبائی النفس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ہمارا دشمن, کبھی اچھا چاہتا ہی نہیں. اب شیطان, اب اصل بات پر یہ دیکھو, مجھے نفس سمجھانے کے لیے کتنی لمبی تفصیل کرنی پڑی, میں نے سوچا بھی نہیں تھا, لیکن آ گئی باتیں سمجھانے کے لیے. اب سنو, شیطان نے یہ سب باتیں اس میں آ جائے گی, ہم یہ پڑھیں گے نا, اللہ سب سے بچا لے گا. میں کیا بیان کروں, اللہ کا کلام اتنا سا, اتنی سی چھوٹی سی سورت سمندر کو سمجھ لیا ہے. میں 5 اتوار سے سمجھا رہا ہوں نا, 1 گھنٹے کی مجلس, ابھی تو کچھ بیان نہیں کیا میں نے اس کے بارے میں. ابھی تو میں نے تفصیل نہیں سمجھائی. وسوسہ, شیطان, نفس, جتنا میں نے پڑھا اتنا بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں, سب بیان نہیں کروں گا, گھبرا مت جانا. تو اب شیطان کیسی دیکھی باتیں سب, اس کے لیے ایک ہی علاج ہے, اللہ کی پناہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں محمد میری پناہ مانگو, میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں. ہاں تو شیطان جو ہے نفس کے ساتھ ملتی بھگت کرتا ہے. اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو نفس یہ گناہوں میں مبتلا کرے گا. نفس اندر کی چیز ہے, یہ بڑا دشمن ہے. اس کا مقابلہ ظاہری جو دشمن ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد سے واپس آ رہے تھے کفار سے مقابلہ کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. یہ تو چھوٹا جہاد ہے, بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. 24 گھنٹہ نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے, نفس کی خواہش کو مٹانا پڑتا ہے. کون کامیاب؟ جو خواہش کو مٹا دیا وہ کامیاب. اب آپ ہی چلو سوچو ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں. نفس کے مقابلے میں کون کرتا ہے, کون غالب آتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے بہادر وہ نہیں ہے جو کسی طاقتور کو پچھاڑ دے, پہلوان تو وہ ہے اپنے نفس کو پچھاڑ دے. نفس کو پچھاڑو. صبح میں نیند آتی ہے, چاہے نیند آوے, اٹھوں گا تہجد کے لیے, اللہ خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو مقابلہ کر لو لے کھود کے, نیند بھی کہاں گئی پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا ہو جائے گا نفس عادی تہجد کا, ذکر کا, تلاوت کا, اب اسی میں آپ کو مزہ آئے گا.
اسی میں لذت آئے گی. جب کبھی تہجد چھوٹی بے چین پریشان ہو جاؤ گے. کیوں؟ نفس کو ہم نے مزہ چکھا دیا. یہ تو مزے کا آدمی، چاہے گناہوں کا مزہ چکھا، کسی نے نشے کا مزہ چکھایا، اب نشے کے بغیر چین نہیں پڑے گا. کسی نے موبائل میں ڈرامے غلط سب دیکھنے کا مزہ چکھایا، اس کے دیکھے بغیر چین نہیں پڑے گا. اپنے نفس کو باہر کے کھانے کا مزہ چکھایا، اب باہر کے کھانے میں مزہ آئے گا، گھر کے کھانے میں کوئی لطف نہیں آئے گا. اس لیے پہلے سے ذرا خیال کرو کہ میں اپنے نفس کو کس چیز کا عادی بنا رہا ہوں. آخرت کا نقصان تو نہیں ہے اس میں، ہمارا بدن اور دنیا کا تو نقصان نہیں ہے. یہ بھی دیکھو، یہ ہے امتحان. بہت سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ وسوسات میں سمجھا رہا ہوں سب. وہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کیوں؟ اس نے تو پہلے سے ٹھان لی، پختہ ارادہ ہے. شیطان کا مقصد میں نے شروع میں کہا تھا دو ہیں. جب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے راندے برگا کیا، اس نے کہا دو مقصد ہے میرے. ایک تو انسان سے انتقام لینا ہے، دوسرا اللہ سے بغاوت. اللہ جو گئے اینٹی اللہ، بس یوں سمجھو اللہ کا دشمن، جو اللہ کا اس کے خلاف، اور انسان کو گمراہ کرنا. اور یوں کہتا ہے میں جس طرح جہنم میں جاؤں گا، یہ اللہ تیرے بندوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، اس انسان کو، آدم کی اولاد کو لے کے جاؤں گا. اس آدم کی بنا پر مجھے گمراہ ہونا پڑا، اس آدم کی بنا پر مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اس آدم کی بنا پر میں ملعون قرار دیا، اس آدم کی بنا پر مردود ہوا. یہ آدم نہ ہوتا مجھے سجدے کا حکم نہ ہوتا، میں سجدے سے انکار نہ کرتا. انکار کرنا سبب بنا تیری ناراضگی کا، مردودیت کا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آدم انسان کی بنا پر ہوا. اس لیے اس آدم سے انتقام لے کے رہوں گا، قیامت تک کی مجھے مہلت دے. آدم کی اولاد کو میں جہنمی بنا کے رکھوں گا. آج دنیا میں دیکھو شیطان کیا گل کھلاتا ہے. مسلمانوں میں بھی دیکھو کتنے اچھے ہیں، بتاؤ تم کتنے حق ادا کرتے ہیں. بتاؤ تم بھائی بہنوں کا، ماں باپ کا، پڑوس کا، رشتے داروں کا کتنے اچھا اخلاق ہے. بتاؤ تم. یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، شیطان کی کاروائی. یہ سب کچھ یہ ہے انتقام. چلو الارم بچ گیا. اب میں سمجھا تھا کس طرح وہ انتقام لینے کی تدبیر کیا ہے اس کی. علماء فرماتے 4 تدبیریں ہیں. یہاں سے بات وہ بات بھی باقی ہے گزشتہ. میں سمجھا کہ اس کو لاؤں یہاں جوڑ دوں، لیکن بات نہیں آئی. لذت کی 4 چیزیں ہیں، کس طرح وہ لذت میں مبتلا کرتا ہے شیطان اور نفس، وہ بات باقی ہے. اور اتنے میں بیچ میں دوسری بات آ گئی. چلو خیر، جو بھی اللہ نے توفیق دے قبول بھی فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے شیطان اور نفس کے شر سے، برائیوں سے. وآخر دعوانا